माली मनफ़ैत हासिल की गई। मैं वहाँ पर स्टूडेंट रहा उस टाइम के ऊपर। और फिर वो कौन लोग थे जो बाहर के ममालिक से पाकिस्तान आते थे और वहाँ पर गुर्दों की पैबंदकारी की जाती थी। स्पेशल एम्बुलेंसेस, स्पेशल ट्रीटमेंट, और फिर वो ट्रस्ट, हमें भी पता है, पूरी कौम को पता है कि आपने जो सैकड़ों एकड़ों पर मबनी जाती उम्रा महल बनाया हुआ है, उसको एक कवर देने के लिए या उसके अखराजात पूरे करने के लिए वो बनाया गया है। जबकि अलकादिर ट्रस्ट जो है, इसके साथ ना तो इमरान खान साहब का फार्म हाउस है, ना उनकी रहायशगाह है, ना उनकी अहलिया की, ना उनकी फैमिली मेंबर्स, ना उनकी सिस्टर्स, किसी आदमी की प्रॉपर्टी, किसी का घर, किसी का फार्म हाउस उसके साथ नहीं है। और उससे पहले शौकत खानम की सूरत में और नमल यूनिवर्सिटी की सूरत में जो ट्रस्ट बनाए गए थे, उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पूरी कौम के सामने है। हमें पता है कि नून लीग ने हमेशा मज़हब कार्ड खेला है। किस शख्स को नहीं पता कि पंजाब के बैंड आउटलेट्स के साथ नून लीग के लोग किस तरीके से अपने आप को नथी करते रहे और फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती रही। आज पंजाब के अंदर वो शख्सियात जो बैंड आउटलेट्स के हिट लिस्ट पर हैं, मिलिटेंट की हिट लिस्ट पर हैं, उन शख्सियात की तो आप सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन जो बैंड आउटलेट्स के मिलिटेंट ग्रुप्स के सरबराहान हैं, वो बाकायदा पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं। उन तमाम लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। फिर ये भी पूछा जाना चाहिए कि मियाँ साहब ने बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जो औरत कार्ड इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उनकी क्या राय है। जो मज़हब कार्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर कतन कोई मज़हब कार्ड नहीं है। ये खालिसतन एक यूनिवर्सिटी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी, जो हमारे मुआशरे के मारूज़ी हालात हैं कि मुतशद्दद सोच, एक फ़िरका परस्ताना सोच या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, उसको एरेडिकेट करने के लिए आप तो 1988 से इक़्तिदार में आने शुरू हुए और आज के दिन तक इक़्तिदार हैं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं बना सके जहाँ पर दीन इस्लाम की सही मानों में आबियारी की जाती हो। आपके मुंह से तो इस्लामी फोबिया के हवाला से आज तक एक भी बात नहीं निकली। आपके मुंह पे सिर्फ हमेशा अगियार की तारीफ़ें रहीं। लेकिन अगर एक शख्स जिसको अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि उसने रियासत मदीना की बात की, उसने इस्लामी फ़लाही रियासत की बात की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात की, उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात की, उस शख्स ने अगर पाकिस्तान के नौजवानों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए को काविश की, तसव्वुफ़ पढ़ाने के लिए को काविश की, रूहानियत पढ़ाने के लिए को काविश की, स्पिरिचुअलिज़म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने की अगर को काविश की, तो आपको तकलीफ़ पहुंच गई। ये बात ज़हन में रखिएगा कि 1 या 2 हेयरिंग्स के अंदर हाई कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। हमें पता है कि किस तरीके से अडयाला जेल के अंदर रात 9 बजे तक इस केस की हेयरिंग्स चली। फिर जब लोड शेडिंग हुई तो फैसला महफूज हो गया। फिर वो फैसला 3 हेयरिंग्स के ऊपर नहीं सुनाया जा सका, और जब सुनाया गया तो मैं उस जज साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फैसला पाकिस्तान की जुडिशल जो एक हिस्ट्री है उसके ऊपर एक और बदनुमा दाग है। उस जज ने
اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے، اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام کرنے والی، تحقیق کرنے والی ایک یونیورسٹی کو بند کرنے کا مرتکب ہو کے آخرت میں بھی انشاءاللہ جواب دے گا۔ مگر یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی، یہ کاوش بھی جاری رہے گی، اور یہ یونیورسٹی بھی انہی کے پاس واپس آئی تھی جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے لوگوں نے یہ یونیورسٹی تعمیر کی۔ لوگوں کا اعتماد اور اعتبار عمران خان صاحب کی ذات پر تھا، اور آج بھی ان کی ذات پر ہے۔ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ اسی ٹرسٹ کے پاس آئے گی جس ٹرسٹ سے یہ یونیورسٹی چھینی گئی۔ اور ایک اور بات، آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس بات کی مکمل تسلی رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد، ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے۔ میں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ خاتون ہے، میں کوئی اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتا خواتین کے بارے میں، لیکن ان سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنوبی پنجاب میں گئیں، آپ نے وہاں پر پیپر کینسل کروا دیا، جتنے کہ آپ انعامات تقسیم کر کے آئیں اس سے زیادہ پیسے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر لگ گئے، اور پھر پوری قوم میں سے آپ نے مینج کر کے لوگوں کو آگے کیا، اور آپ ماں بننے کے منصب پر فائز ہونے کی خواہش مند ہوئیں۔ ایک اچھی بات ہے، بڑا ماں کا جو منصب ہے بڑا مقدس منصب ہے، لیکن جن ماؤں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، آپ انہی ماؤں کو ان کی ماں رہنے دیں، آپ خام خواہ میں ان کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ماں کا درجہ دینا چاہتا ہے، کس کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ اس قسم کی بونڈی قسم کی میڈیا کوریج کر کے آپ پتہ نہیں دنیا کو کیا امیج دینا چاہتی ہیں، اور وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، اب ان کے منہ سے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ میں کو بات ایسی نہیں کرنے لگا، آپ فیصلہ کر لیں۔ عطا تارڑ صاحب اگر یہ کہیں کہ وہاں کے بچے کارٹون دیکھتے تھے، تو میں کیا اس کے اوپر کامنٹ کروں؟ جن کا اپنا کردار کارٹونوں والا ہو، جو انگلیوں پر ناچنے والے ہوں، جو اشاروں پر ناچنے والے ہوں، جو صبح و شام مدح سرائی کر کے ان سیٹوں کے اوپر پہنچے ہوں، وہ اب لوگوں کو تانے دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک آخر میں اس فیصلے کی میں بھرپور کنڈمنیشن کرتا ہوں کہ جس بونڈے طریقے سے وہاں کے سٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا، ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، آپ نے باہر نکال دیا، کیونکہ آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ پڑھے نہ۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بھائیوں کا، صحافیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ایک چیز جو ابھی کورٹ سے کی جا رہی ہے کہ ایک مذاکرات بظاہر ہو رہے ہیں اور ایک مذاکرات پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور جو فیصلہ وہاں سے ہوگا یہ مذاکراتی ٹیمیں جو ہے وہ فیصلہ پڑھ کے ایک طرح سے سنا دیں گی، اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو فیصلہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آیا ہے، اس کا مذاکرات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت نے اپنا جو امیج بہتر کرنے کے لیے یا اسٹرینتھ بنانے کے لیے یہ فیصلہ کروایا ہے؟ دیکھیں، اس فیصلے کا مذاکرات کے اوپر اثر تو پڑے گا، رویوں میں تلخی آئے گی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ رویوں میں تلخی آلریڈی آ چکی ہوئی ہے۔ لیکن مذاکرات کے لیے جو 31 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے، 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، وہ 31 جنوری تک مذاکرات جاری رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ دوسرا جو آپ کا یہ سوال تھا کہ اصل مذاکرات یا کہاں سے لکھا ہوا فیصلہ آئے گا، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے کچھ ملاقاتوں کے اوپر بڑی پریشانی کا اظہار ہے، انہیں وسوسے آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو آتے رہنے چاہیے، اچھی چیز ہے، شاید ان کے وسوسے آنے کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے،
لیکن مذاکرات جس جگہ پر حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں وہیں پر ہو رہے ہیں، اور اگر حکومت اب واضح طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں جی. تو سر یہ بتائیے گا کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو آگے لاہے عمل کیا ہوگا؟ احتجاج ہوگا؟ کیونکہ آپ کو تو پہلے احتجاج کے اوپر جو ہے تنقید آ چکی ہے. تحریک انصاف سے یہ سنیل خان کا آگے کیا لاہے ہوگا؟ نہیں، احتجاج ہی ہوگا جی. ظاہر ہے احتجاج آپشنز میں سے ایک آپشن ہے. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1.5 ہفتہ سے جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمنٹیرینز احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت تو آج میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد پہلی مرتبہ اپنا کورم بچانے میں کامیاب ہوئی ہے. گزشتہ روز جب وزیر اعظم موجود تھے تو اس وقت بھی کورم پورا نہیں ہو سکا. پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج جاری رہے گا، لیکن پھر ظاہر ہے سڑکوں کے اوپر ہی احتجاج ہوگا. لیکن شاید اب احتجاج کو روکنے کے لیے 26 نومبر والی سچویشن نہیں ہوگی، گولیاں نہیں چل سکیں گی، اور یہ احتجاج بہت میسو اسکیل کے اوپر ہوگا جی. نہیں، کوئی 4 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی جی. یہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو اصل خبر ہوتی ہے اس کے اندر سے بعض اوقات جو سسپینس کریٹ کرنے کے لیے کنسپیریسی تھیریز نکالی جاتی ہیں وہ ایکچول خبر سے زیادہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں. اور بس یہ معاشرہ ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم سنسنی کو یا اس قسم کی چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. مذاکرات وہی ہیں جو ہو رہے ہیں. جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ وہ ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے خود بھی کہہ دیا، اور تمام لوگ اس بات کو اون کر چکے ہیں. تو اس ملاقات کے اوپر ایک ملاقات کے اندر مذاکرات نہیں ہوتے. دیکھیں، میں آپ کو ایک اس میں تھیری دے دیتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ بات مان لی جائے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں اور یہاں پر اگلے 4-5 دن، تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، 5 دن میں کمیٹی نہیں بنتی، تو پھر ان مذاکرات کی کیا حیثیت ہو جائے گی جب ہم کال آف کر دیں گے. جب ہم مذاکرات ہی کال آف کر دیں گے تو پھر پس پردہ رابطوں کی تو کوئی صورت باقی نہیں بچے گی. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں سامنے ہیں اسی پر اکتفا کریں. بڑا سیراسر ڈسکشن اسی پہ ہو رہی ہے اور وہی سب کچھ فائنل چیزیں ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت ان مذاکرات میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں، موقف تو ہمارا ساروں کا یہی ہے کہ حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہی کہہ رہے تھے 9 ماہ سے کہ سلسلہ سارا ہمارے قبضے میں ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، فیصلہ ساز ہم ہیں، فیصلہ ہم کرتے ہیں. ایک ملاقات تو وہ کروا نہیں سکے خان صاحب کے ساتھ. تو ریلیف جو ہے وہ حکومت نے ہی یہ بات باور کروائی تھی کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں ان مذاکرات کے اوپر. تو اگر وہ آن بورڈ ہوئے تو ریلیف مل جائے گا. اور یہ ریلیف نہیں ہے جی. ریلیف کیا مانگ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا آپ کیس ختم کر دیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ جس طرح ایک سابق وزیر اعظم راتوں رات طیارے پہ بیٹھ کے بھاگ گیا تھا اور اس کی فیملی کو اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں تھا پتہ، وہ بیچارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سابق وزیر اعظم صاحب پاکستان سے فلائے. ہم تو اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کریں، نمبر 1، تاکہ ہم مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، جو غیر جانبدار آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا جی. صدر صاحب، کل اسپیکر پنجاب اسمبلی آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو الیکشن جیتے ہیں، جو جیتی تھی، اس میں انہیں ججز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. واضح طور پر انہوں نے 2 نام لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ججز اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اب جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو حاصل ہوگی؟ میں تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں جی کہ حاصل ہو کیا گئی ہے، ان کو تو لایا گیا ہے اقتدار کے اندر. جو سابقہ اسپیکر صاحب نے بیان دیا ہے اس کے مطابق اگر حمایت حاصل ہوتی تو پھر عمران خان کے پاس 2018 میں 2/3 میجورٹی ہوتی. اس کی تو 40 سیٹیں آپ نے پی لیں تاکہ اسے کنٹرول رکھا جا سکے. اور موجودہ حکومت جس طریقے سے آئی ہے اور جس طریقے سے اسے لایا گیا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. لانے والے کون ہیں، مسلط کرنے والے کون ہیں، کن کی اشیرباد کے ساتھ آئے ہیں. اور اس کا برملا اظہار میرا خیال ہے 1 ہفتہ نہیں گزرنے دیتے وزیر اعظم صاحب، جتنی شدت کے ساتھ انہیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ جناب ہم ہی تابع دار تھے تو ہم ہی تابع دار ہیں تو ہمیں ہی رہنے دیا جائے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ. لو جی.